बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप तमाम नाज़रीन और सामाईन खैर व आफियत से होंगे। नाज़रीन, इस वक्त फिर एक ख़बर सामने आ रही है कि यमन के हौसियों की जानिब से एक और बहरी जहाज़ को निशाना बनाया गया है, लेकिन अब तक ये इब्तिदाई रिपोर्ट्स हैं और अभी जो है यमनी फ़ौज के तर्जुमान का बयान सामने नहीं आया है। क्या चीज़ें सामने आ रही हैं इस वक्त, इसको शामिल करेंगे इस खबरों में। साथ साथ इस वक्त जो यमन के अंदर एक भरपूर मुज़ाहिरा जुमे के रोज़ देखने में सामने आया है और ये मुतवातिर 23वां जुमा है जिसमें ये मुज़ाहिरे पूरे यमन के अंदर जो है वो हुए हैं, और अब जो इसका एक मुश्तरका बयानिया सामने आ रहा है, इस पर बात करते चलेंगे। इसके साथ साथ एक ताज़ा तरीन वाक़या सामने आ रहा है वेस्ट बैंक से, यानी मगरबी किनारे से फ़लस्तीन के, और वहाँ पर एक ऐसा फायरिंग इंसिडेंट हुआ है जिसमें फ़ौजियों की टोली पे, जो कि इसराइली फ़ौजी हैं, उनकी टोली पे हमला किया गया है और उनको फिर खातिर खा नुकसान पहुँचाया गया है। इसके बारे में क्या इस वक्त खबरें सरफेस कर रही हैं, इसको भी इस वीडियो में शामिल करते चलेंगे। तो अगर अब तक आपने हमारे इस चैनल पाक गोल्ड मीडिया को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली तमाम वीडियोस आप तक पहुंच सकें, और इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट्स में अपनी कीमती आरा का इजहार ज़रूर कीजिए। तो नाज़रीन, इस वक्त जो रॉयटर्स की खबर सामने आ रही है, ताज़ा तरीन खबर है, और ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी नामी जो एक इदारा है UKMTO, उसकी जानिब से ये खबर है। अ ब्रिटिश मैरीटाइम अथॉरिटी रिसीव्स अ रिपोर्ट अबाउट एन इंसिडेंट 50 नॉटिकल माइल्स साउथ ईस्ट ऑफ अदन। अभी साउथ ईस्ट ऑफ अदन ये वही इलाका है कि जहाँ पर ज़्यादातर कार्रवाइयाँ हौसी जो है वो कर रहे हैं, और अब तक जितनी भी कार्रवाइयाँ पिछले दिनों हौसियों की जानिब से की गई, ज़्यादातर अदन, बहरे अदन के इसी जगह को जो है वो निशाना बनाया जाता है, यहीं टारगेट किया जाता है। तो एक इंसिडेंट की इस वक्त इनिशियल रिपोर्ट है, एक बहुत ही इब्तिदाई रिपोर्ट आई है। कौन सा जहाज़ इस वक्त तबाह हुआ है, किस जहाज़ को निशाना बनाया है हौसियों ने, इसके बारे में अभी कोई मुसद्दिक़ इत्तला सामने नहीं आई है। सिर्फ एक इनिशियल रिपोर्ट सामने आ चुकी है कि ये कार्रवाई यमन के हौसियों ने कर दी है। अभी मगर इसके बारे में आगे जैसे जैसे ये वक्त गुजरेगा और फिर यमनी फ़ौज के तर्जुमान ब्रिगेडियर जनरल याहिया सरी का फिर एक जो बयान सामने आता है, और जो कि इस बात की एक दलील होता है कि ये कंफर्म हो चुका है वाक़या, तो फिर वो अभी बयान आना बाकी है। तो ये वाक़या है जो इस वक्त रिपोर्ट हुआ है खलीज अदन से, साउथ ईस्ट ऑफ खलीज अदन, और 50 नॉटिकल माइल के करीब बताया जा रहा है कि वहाँ एक जहाज़ है जिसको पॉसिबली निशाना बनाया गया है। तो इस वक्त ये खबर सामने आ रही है। इसके साथ साथ आज जुमे का रोज़ था, और जुमे के रोज़ ये 23वां मुतवातिर जुमा था जिसमें यमनियों ने अपने फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पे नमाज जुमा के इज्तिमात के बाद पूरे यमन में मुजाहिरे किए, रैलीज़ निकाली और एक भरपूर जो है एहतजाज रिकॉर्ड कराया। तो अब जो चीज़ें इस वक्त सामने आ रही हैं, मास डेमोन्स्ट्रेशन इन सनआ एंड द गवर्नरेट ऑफ हुदैदा, द हमार इब अमरान ताइज एंड हज्जा इन सपोर्ट ऑफ द स्टेट फास्टनेस ऑफ द पैलेस्टीनियन पीपल। अब ये चीज़ है कि एक बहुत बड़ी कसीर तादाद है यमनियों की जो हर जुमे को अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के तौर पर यमन की सड़कों पे निकलते हैं, यमन की शहराहों पे निकलते हैं और एक भरपूर एहतजाज रिकॉर्ड कराते हैं, और जिसका मकसद यही होता है कि पूरी दुनिया पे वाज़ेह कर दिया जाए कि जिस तरह से इस वक्त गासिब सहयूनी हुकूमत और उनकी जो फ़ौज फ़लस्तीन के अंदर मासूम लोगों का कत्लेआम, ना सिर्फ कत्लेआम बल्कि एक किस्म का उनकी जो नस्ल कुशी का सिलसिला है वो शुरू कर रखा है, और वो मुसलसल जारी है जब तक वो इख्तिताम पज़ीर नहीं होता। यमन अपने मज़लूम फ़लस्तीनी भाइयों की हिमायत में इसी तरह से एक जानिब तो वो मुज़ाहिरे कर रहा है, दूसरी जानिब जिस तरह से यमनी हौसी इस वक्त बहरा अहमर, बाबल मंदब और खलीज अदन में एक पहरा लगा के बैठे हुए हैं, इससे भी एक दुनिया को वाज़ेह पैगाम जा रहा है, और वो यही है कि जब तक ये जंग इख्तिताम पज़ीर नहीं होती ये तमाम कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। अब जो एक मुश्तरका बयान सामने आ रहा है, वी कॉन्ग्रेचुलेट द एस्केलेशन ऑफ स्पेसिफिक ऑपरेशंस अगेंस्ट द ज़ायनिस्ट आर्मी ऑन ऑल जहादिस्ट फ्रंट्स इन यमन, लेबनान एंड इन इराक़। अब मुबारकबाद दी गई है इस पूरे जो एहतजाजी रैली थी, इसमें जो लोग शरीक थे उनका एक मुश्तरका अलामिया सामने आया है, और जिसमें जिस तरह से ये बढ़ती हुई कार्रवाइयाँ हैं इसराइली काबिज़ इसराइली और सहयूनी के ख़िलाफ़, फिर चाहे वो यमन की जानिब से सामने आ रही हों या फिर उसके साथ साथ लबनान से, या फिर अब इराक़ के भी कुछ रेजिस्टेंस फाइटर्स की जानिब से जो अभी ताज़ा तरीन हमले किए गए हैं, इनको जो है वो फिर मुबारकबाद दी गई है, और ये कहा गया है कि इन तमाम कामयाबियों के पीछे जो है वो
جتنے بھی اس وقت فیکشنز ہیں ریزسٹنٹ فیکشنز ان کو سراہا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ وی کمانڈ دا آنریبل اینڈ ہیومینیٹیرین اسٹینس آف سم ورلڈ لیڈرز اینڈ دیئر ٹیکنگ پازیٹیو effective steps rejecting the enemy's brutal crime۔ اب اس کے ساتھ ساتھ بہت سارے دنیا کے ممالک کے سربراہان کو سراہا گیا ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جس طرح سے اس انسانی المیے پہ انہوں نے ایک جانب جو صہیونیوں کے متشدد جرائم تھے ان کے خلاف آواز بلند کی ہے اور اپنا ایک مثبت رویہ پوری دنیا کے سامنے پیش کیا ہے کہ کس طرح سے وہ اس وقت غاصب صہیونیوں کی مخالفت میں اور مظلوم فلسطینیوں کی حمایت میں پوری دنیا کے سامنے اس وقت اپنا بیانیہ پیش کر رہے ہیں۔ وہ تمام لیڈران ان ممالک کے ان کو بہت پھر اس پورے اجتماع نے سراہا گیا ہے اور ان کو جو ہے ایک طرح سے سلامی پیش کی ہے۔ تو یہ بھی اس وقت یمنیوں کی جانب سے آج جو جمعے کی نماز کے اجتماع کے بعد جو ریلی نکالی گئی اس میں یہ بیانیہ بھی سامنے آیا۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ بیانیہ بھی سامنے آیا، وی کانگریچولیٹ دا آپریشنز آف دا یمنی آرم فورسز ٹارگیٹنگ اسرائیلی شپس اینڈ امریکن اینڈ برٹش ملٹری ایسٹس۔ اس کے ساتھ ساتھ اپنی فوج کو بھی مبارکباد دی، حوثیوں کو بھی مبارکباد دی، یمنی آرم فورسز کو بھی اس مجمع نے مبارکباد دی ان تمام کارروائیوں کے خلاف کہ جو وہ اس وقت چاہے وہ پھر اسرائیلی جہازوں کے خلاف کر رہے ہوں، مرچنٹ نیوی کے جہاز، امریکی مرچنٹ نیوی کے جہاز یا برطانوی مرچنٹ نیوی کے جہاز۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو بحرہ احمر میں اس وقت امریکی اور برطانوی جنگی بحری بیڑے ان کے خلاف جو اس وقت یمنی فوج اور حوثیوں کی کارروائیاں ہیں، پھر اس پہ ان کی عوام یعنی یمنی عوام نے اپنی فورس کو مبارکباد دی ہے اور کانگریچولیٹ کیا ہے کہ جس طرح سے یہ تمام کارروائیاں اس وقت یمنی فوج اور حوثی کر رہے ہیں، تو یہ ایک طرح سے سراہا جانے کا مقام ہے کہ کس طرح سے امریکہ جیسے سپر پاور کو کھلا چیلنج دیا جا رہا ہے بحرہ احمر میں، اور اس کے ساتھ ساتھ برطانیہ کو بھی چیلنج کیا جا رہا ہے کہ اگر تم اسی طرح غاصب صہیونیوں کی امداد اور حمایت جاری رکھو گے تو پھر یمنی حوثی تمہیں بحرہ احمر میں جینے نہیں دیں گے اور تمہیں یہاں سے بھاگنے پہ مجبور کر دیں گے۔ تو یہ بھی اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے یمنی عوام اس وقت ایک جانب تو اپنی فوج اور حوثیوں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے اور دوسری جانب جس طرح سے وہ فلسطینیوں کی ثابت قدمی پہ انہیں سراہ رہی ہے اور ان کے شانہ بشانہ کھڑی ہے، ان کی سپورٹ میں کھڑی ہے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے کہ لاکھوں کی تعداد میں یمنی ہر جمعے کو باہر نکلتے ہیں، جمعے کی نماز کے اجتماعات کے بعد پورے یمن کے اندر جو ہے وہ مظاہروں کا ایک سلسلہ ہوتا ہے اور تمام شاہراہیں جو ہیں وہ پھر بھر جاتی ہیں اور اس کے بعد ایک بھرپور احتجاج ہر جمعہ ریکارڈ کرایا جاتا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اور جو چیز ہے وہ بھی سامنے آ رہی ہے کہ اسی طرح کا ایک اور احتجاج جو ہے وہ دیکھنے میں سامنے آیا ہے اردن میں، اور اردن کے دارالخلافہ عمان کے اندر لاکھوں لوگوں کا جو ہے وہ ایک طوفان تھا جو کہ سڑکوں پہ نکلا، اور اس جنگ جو کہ اس وقت فلسطین اور اسرائیل یعنی غزہ کے اندر چل رہی ہے اس کے خلاف اپنی آواز حق بلند کرنے کے لیے یہ تمام اردن کے لوگ روڈوں پہ نکل آئے اور ایک بھرپور مظاہرہ اس وقت جو ہے وہ ریکارڈ کرایا، اور ان کا یہی مطالبہ تھا کہ اس جنگ کو بالکل ختم ہونا چاہیے، اختتام پذیر ہونا چاہیے، کیونکہ یہ جنگ نہیں ہے، یہ ایک نسل کشی ہے اور ایک اختتام کی جنگ ہے، یعنی فلسطینیوں کو اب چن چن کے ختم کیا جا رہا ہے۔ تو اب اس جنگ کا ایک تو خاتمہ ہونا چاہیے، اور دوسری جانب جو اس وقت ایک گھنونا کھیل اسرائیل فلسطین میں کھیل رہا ہے، اور وہ یہ کھیل ہے کہ کسی بھی طرح امداد کی رسائی ان بھوکے فلسطینیوں تک نہ پہنچے۔ تو اس کو بھی انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے کہ اس چیز سے غاصب صہیونی آرمی اور حکومت اپنے آپ کو باز رکھے۔ تو یہ بھی ایک مظاہرہ اس وقت سامنے آ رہا ہے کہ کس طرح سے لاکھوں کی تعداد میں لوگ اردن کے دارالخلافہ عمان میں نکلے ہیں اور اپنے مظلوم فلسطینی بھائیوں کی حمایت میں ان کی یہ ریلیاں سامنے آئی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ ایک اس وقت جو بہت زبردست کارروائی سامنے آ رہی ہے اور ایک بھرپور کارروائی ہے، ایک تازہ ترین کارروائی جو کہ ویسٹ بینک میں دیکھنے میں سامنے آئی ہے، جہاں پر اسرائیلی فوجیوں کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو اس وقت خبریں سامنے آ رہی ہیں، A double operation included shooting at a military site in a Homesh settlement and detonating a bomb at the moment when soldiers were gathering۔ یعنی یہ دو حملے کیے گئے ہیں متواتر، ایک ساتھ دو کارروائیاں کی گئی ہیں۔ ایک جانب تو ایک ملٹری چیک پوسٹ پہ نشانہ لگایا گیا ہے، فائرنگ کا واقعہ ہے، اور پہلے یہ میڈیا کلیم کر رہا تھا کہ ابھی تک ہمیں پتہ نہیں چلا کہ کس نے کیا ہے، لیکن اب یہ انہوں نے کلیم کرنا شروع کر دیا ہے کہ یہ کسی
فلسطینی کی طرف سے یہ کارروائی کی گئی ہے، یعنی کسی فلسطینی گن مین نے شوٹنگ کی ہے ایک ملٹری سائٹ پہ، ملٹری چیک پوسٹ پہ، اور اس میں ابھی تک اسرائیلی میڈیا کی جانب سے صرف جو ہے زخمیوں کی اطلاعات آ رہی ہیں، لیکن جو مصدق اطلاعات ہیں اس میں یہ بھی ہے کہ بہت سارے اس میں جو ہے وہ ہلاک ہوئے ہیں فوجی۔ اب اس کے ساتھ ساتھ جو خبر ہے، 2 Palestinian gunmen opened fire on a military site in the vicinity of Homesh settlement in the northern West Bank۔ اب یہ جس طرح سے اس وقت مغربی کنارے کا معاملہ ابھرتا جا رہا ہے، تو اب یہ ایک چیز واضح ہو چکی ہے کہ اب جو فلسطینی ہیں ان کی بھی مسلح جد و جہد اس وقت جو وہاں پر قابض اسرائیلی فوجی ہیں ان کے خلاف اب سامنے آنے لگی ہے، اور بالکل تازہ ترین حملہ ہے جس کے اندر 2 فلسطینیوں نے، مسلح فلسطینیوں نے نشانہ بنایا ہے ایک ملٹری سائٹ کو، اور وہاں پر جو فوجی تھے ان کو جو ہے وہ تاک کر پھر نشانہ لگایا گیا ہے۔ اب تک یہ خبریں ہیں کہ یہ فلسطینی پکڑے نہیں گئے ہیں، اس حملے کے فوراً بعد وہ وہاں سے روپوش ہو چکے ہیں، لیکن خبر یہ ہے کہ اس حملے کے بعد کافی سارے اسرائیلی فوجی زخمی ہوئے ہیں اور کچھ ہلاک بھی ہوئے ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ 3 Israeli soldiers were injured by gunfire at a military checkpoint near the Homesh settlement in the West Bank and a bomb was detonated by the soldiers۔ یعنی بھی دوسری کارروائی بھی ہے، ایک جانب تو یہ گن شاٹ کیا جاتا ہے، فلسطینی جو ہیں ان کی مسلح فلسطینیوں کی جانب سے ان کو جو ہے وہ ان پہ گولیاں برسائی جاتی ہیں، اور دوسرا ایک واقعہ یہ ہوتا ہے کہ جس کے اندر ایک فوجیوں کی ٹولی کو نشانہ بنایا جاتا ہے، اسرائیلی فوجیوں کی ٹولی کو، اور ایک بم ایکسپلوڈ ہوتا ہے، ایک بم دھماکے کے اندر ان کو نشانہ بنایا جاتا ہے جب ایک امپرووائز ایکسپلوزیو ڈیوائس دھماکے سے پھٹتی ہے اور اس کے آس پاس پھر جو اسرائیلی فوجی موجود ہوتے ہیں وہ اس کا نشانہ ہوتے ہیں۔ اب اس میں بھی یہی اطلاعات آ رہی ہیں کہ کافی سارے اس وقت اسرائیلی فوجی ہلاک اور زخمی ہوئے ہیں، لیکن اس وقت اسرائیلی میڈیا جو ہے بہت ساری خبروں کو چھپاتا جا رہا ہے اور صرف یہ چیزیں شائع کر رہا ہے کہ کچھ ہمارے فوجی زخمی ہوئے ہیں، اور ہلاکتوں کی خبروں کو ابھی چھپایا جا رہا ہے، لیکن اس وقت جو ان حملوں کی شدت ہے ان سے اندازہ یہی لگایا جا سکتا ہے کہ اس میں بہت سارے اسرائیلی فوجیوں کی ہلاکتیں ہوئی ہیں اور پھر زخمی بھی ہوئے ہیں۔ اب یہ ہے کہ اس وقت 2 Israeli helicopters land at the Homesh settlement south of Jenin after announcing serious injuries among the occupation soldiers۔ اب یہ چیز واضح کر رہی ہے کہ جب 2 ہیلی کاپٹرز ایک جگہ پہ اتر رہے ہیں اور مرنے والوں کا تبادلہ کرنے کے لیے اترے ہیں، تو اس کا مطلب یہی ہے کہ یہ ایک بھرپور حملہ تھا جس کو اس وقت میڈیا جو ہے وہ بلیک آؤٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے اور چھپایا جا رہا ہے، لیکن جس طرح سے یہ ہیلی کاپٹرز کا اترنا، ایئر ایمبولنسز کا اترنا اور اپنے فوجیوں کو جو کہ بہت زیادہ زخمی بتائے جا رہے ہیں ان کو اس دھماکے کی جگہ سے لے کے جانا واضح یہی کر رہا ہے کہ اس میں بہت ساری اس وقت ہلاکتیں بھی سامنے آئی ہیں اور زخمی اور جو کہ بہت زیادہ خطرناک قسم کے یا کریٹیکلی انجرڈ فوجی ہیں وہ ان کو ان 2 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اس جگہ سے جو ہے وہ ہاسپٹلز منتقل کیا گیا ہے۔ تو یہ اس وقت جو ہے وہ خبریں سامنے آ رہی ہیں۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ ایک اسرائیلی سابق ڈیفنس منسٹر رہ چکا ہے لائبرمین، اس کا یہ بیان سامنے آ رہا ہے، انسٹیڈ آف گیٹنگ کمپلیٹ وکٹری وی گاٹ کمپلیٹ ہیوملیشن۔ یعنی اس جنگ کے اندر اسرائیلی یہ سوچ کے اترے تھے کہ ہم اس جنگ کے اندر داخل ہوں گے اور چند دنوں کے اندر غزہ کے معاملے کو لپیٹ دیں گے اور فتح یاب ہو کے باہر نکل آئیں گے، لیکن اس وقت جو حالات ہیں، جو نقشہ کھنچ چکا ہے اس جنگ کا، وہ اب یہ ثابت کرتا جا رہا ہے کہ کس طرح سے اس وقت اسرائیلی فوج اور اسرائیلی حکومت غزہ کے اندر رسوا ہوتی جا رہی ہے اور شدید قسم کی جو ہے وہ ناکامیاں سمیٹنے کا ایک سلسلہ ہے جو کہ اس وقت غاصب صہیونی فوج کے حصے میں آتا جا رہا ہے۔ اور اب اس کا اعتراف اسرائیل کا ایک سابق وزیر دفاع ہے وہ کرتا جا رہا ہے کہ کوئی کامیابی اس وقت اسرائیل کے حصے میں نہیں آئی ہے، اور جو اس وقت اس کے حصے میں آیا ہے وہ ایک شدید قسم کی ناکامی اور شدید قسم کی سبکی اس وقت اسرائیل کے حصے میں آ رہی ہے، اور ایک بے عزتی ہے اس وقت جس کو اسرائیلی فوج اور حکومت برداشت کر رہی ہے اور ڈھٹائی سے برداشت کر رہی ہے، بلکہ ساتھ ساتھ ان خبروں پہ پردہ ڈال کر اور جھوٹی خبروں کو ایک پروپیگنڈا بنا کر دنیا کے سامنے پیش کر رہی ہے۔ لیکن حقیقت اس وقت یہی ہے کہ تمام محاذوں پہ اسرائیلی حکومت اور اسرائیلی فوج ہار چکی ہے اور شکست اور بے عزتی ان کا اب مقدر بنتی جا رہی ہے۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا منظرنامہ۔ امید کرتے ہیں آپ کو یہ منظرنامہ پسند آیا ہوگا۔ اپنی قیمتی آراء کا اظہار کمنٹس میں ضرور کیجیے گا، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، شیئر کیجیے، اور ہمارا یہ چینل پاک گولڈ میڈیا سبسکرائب کرنا بالکل مت بھولیے گا۔ اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا۔ انشاءاللہ آپ سے بہت جلد اگلی ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ ناصر۔